हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, एक बार फिर खुदाबंदी के मंसूबे के तहत आज शाम मैं आपके दरमियान में खुदा के कलाम की खिदमत को करने के लिए हाजिर हूँ और मैं खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूँ और खुदा की खादिम दाऊद का भी, आपकी फैमिली का, टीम का, कि आप मुझे गाए बगाए ये मौका देते हैं कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकूँ, शेयर कर सकूँ। सो सारी बातों में सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा के लिए है। आइए हम खुदा की जलाल के लिए जोरदार सो आज शाम एक बहुत ही सादा सा मैसेज है, लेकिन मैं ये समझता हूँ खुदा का जो कलाम है, अक्सर कभी कभी हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि आज बड़ा सादा मैसेज है, लेकिन खुदा का जो कलाम है इसके अंदर में बड़ी कुदरत है, ठीक है। और ये कुदरत हमेशा जिंदगी में काम करती है। वो किसी ने कहा कि जब बारिश आसमान से जमीन पर गिरती है तो कभी कभी तो बड़ी मूसलाधार बारिश होती है, बड़ी हैवी बारिश होती है, लेकिन कभी कभी बड़ी धीमी सी हल्की सी बूंदाबांदी होती है, ठीक है। लेकिन बारिश के अंदर ये खूबी है, ये क्वालिटी है कि चाहे वो हल्की हो या मूसलाधार हो, वो जमीन को सैराब इसी तरह ये जो खुदा का कलाम है, ये जब भी नाजिल हुआ, खुदा के कलाम के अंदर ये असर है, ये कुदरत है, चाहे बड़े जोश के साथ बयान किया जाए या बड़ी सादगी से बयान किया जाए, कलाम की कुदरत ये है कि वो जिंदगियों को सैराब करता है। सो आइए मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी आयत नंबर 66 से 68 तक, 66 और 68 तक। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब आयत 66 का 68 है। सो लिखा है यहाँ पर, इस पर उसके शागिर्दों में से वो तेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। आमीन। सो ये जो यूहन्ना की इंजील का 6वां बाब है, ये बहुत ही खास चैप्टर है। और क्यों खास है? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने एक खास तालीम और एक नई तालीम दी, एक अनोखी तालीम दे दी, जिसको सुनकर बहुत से मसीह के जो शागिर्द थे वो उल्टे फिरे, उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। यहाँ तक कि जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि ये कलाम तो नागवार है। और वो तालीम क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह बता रहे थे कि मेरा जो गोश्त है ये फिल हकीकत खाने की चीज है, और मेरा जो खून है वो फिल हकीकत पीने की चीज है। अगर आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि एक मौजज़ा है जो 5 रोटियों और 2 मछलियों का, ठीक है ना। और उस मौजज़े के बाद जब एक बड़ी भीड़ यीशु को ढूंढती हुई मसीह के पास आती है
تو خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے معجزے دیکھے، اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ تم نے روٹیاں کھائی ہیں۔ اور خداوند نے وہاں یہ تعلیم دی کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب تعلیم کو آگے بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے تو بیابان میں من کھایا تھا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ بیان کیا کہ جنہوں نے من کھایا تھا وہ مر گئے تھے، لیکن جو روٹی کھانے کے لیے میں تمہیں دوں گا وہ تمہیں کیا بخشے گی؟ ہمیشہ کی زندگی بخشے گی۔ تو وہاں پر خداوند یسوع نے کہا کہ میرا گوشت جو ہے یہ فی الحقیقت کھانے کی، اور میرا خون جو ہے وہ فی الحقیقت پینے کی۔ اور یہ کلام کسی کو سمجھ نہیں آیا، ان کو لگا یہ کلام تو ناگوار ہے، اس کی کون برداشت کر سکتا؟ ٹھیک ہے، یہ تعلیم ہی بڑی عجیب ہے، کیونکہ جب سے اس روئے زمین پر انبیاء آنا شروع ہوئے ہیں، کلام آنا شروع ہوا ہے، نبی برپا ہوئے ہیں، کتاب مقدس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، بڑی بڑی تعلیمات دی گئی ہیں، یہ جو تعلیم ہے یہ کیا تعلیم ہے کہ یہ انسان ہو کر ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے گا، ہمیں اپنا خون پینے کو دے گا؟ تو کلام ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو پھر خداوند نے جو پیچھے 12 بچے ان سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو اس وقت پطرس رسول نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، ایک زبردست اعلان کر دیا ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی، اچھا یہ جو ہی لفظ ہے نا اس پر زور ہے، تیرے ہی پاس ہیں، مطلب کہ اور کوئی ہے نہیں ہے، اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور کوئی آ نہیں سکتا جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہوں، جس کے پاس نجات کی باتیں ہوں، جس کے پاس تسلی کی باتیں ہوں، جس کے پاس امید کی باتیں ہوں، جس کے پاس صلح کی باتیں ہوں، جس کے پاس سلامتی کی، شادمانی کی، ترقی کی، خوشحالی کی، کامیابی کی، اور نہ صرف دنیا کی بلکہ آسمانی باتیں ہیں، روحانی باتیں ہیں۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ بڑے تجربے کار لوگ تھے۔ پطرس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ سب سے عمر رسیدہ تھا رسولوں کے اندر، تجربے کار آدمی تھا، دنیا دیکھ رکھی تھی، کام بڑا اس کا محنتی تھا، ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑنا، بڑے بڑے جالوں کو کھینچنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، تجربہ تھا اس کو، لیکن اس کے تجربے فیل ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کا شکر اس کے تجربے فیل ہوتے رہے، لیکن خدا کا روح اس کو مکاشفات بھی دیتا رہا۔ اور یہاں پر بھی یہ نہ صرف تجربے سے بلکہ ایک مکاشفاتی روح سے لبریز ہو کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو صرف اور صرف تیرے ہی پاس، اور کسی کے پاس نہیں۔ پطرس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس کی زندگی کئی دفعہ وہ انکار کر رہا ہے، 3 بار اس نے انکار بھی کیا ہے، کئی بار وہ کچھ بھی سوال کسی بھی ٹائم پوچھ لیتا تھا، کوئی بھی بات میں کھڑا ہو جاتا تھا، دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے یہ جو دعوے ہیں، مثال کے طور پہ ایک دفعہ خداوند یسوع نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں کہ جی یرمیا ہے،
کوئی کہتے ہیں ایلیا ہے، کیونکہ نبیوں میں سے کوئی ہے. تو خداوند نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو وہاں پر بھی پطرس نے خوبصورت اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور وہاں پر خداوند نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی، بلکہ میرے باپ نے آسمان سے تجھ پر ظاہر کی. یہ جو ورڈ نا ظاہر، گریک میں اس کا مطلب ہے ریولیشن، مکاشفہ ہے. یہ تجھے مکاشفہ ملا ہے، اور یہ مکاشفہ آسمان سے ملا ہے، اس لیے تو یہ اعلان کر رہا ہے، یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں. اور یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس. اور یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کس کے پاس جائیں، آج یہ سوال بہت سے لوگوں کے اندر ہے. جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، مسلسل آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ جب زندگی میں آتے ہیں، تو سوال کہ ہم کس کے پاس جائیں، ہم کون سے پاسٹر کے پاس جائیں یا کس بابے کے پاس چلے جائیں کہ ہمیں شفا مل جائے. ٹھیک ہے، ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری زندگی کے اندر کوئی خوشحالی آ جائے، کوئی ترقی آ جائے. لوگوں میں یہ سوال ہے ہم کس کے پاس جائیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس جواب بھی ہیں. خاص طور پہ معاف کیجیے گا بہنوں کے پاس بڑے جواب ہیں. ٹھیک ہے، فلانے بابے سے کوئی چلے گا، ٹھیک ہے، ہم بھی وہاں گئے تھے، اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہاں چلے گئے، شفا نہیں مل رہی تھی، فلاں کام نہیں ہو رہا تھا، چلے گئے. تو راہ بتانے والے بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس ہیں، ہمارا یہ کام ہو نہیں رہا، تو پھر لوگ بتاتے ہیں. لیکن عزیزو، اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی حقیقت ہے، سچائی ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع کے پاس آنے والوں کو ہی زندگی ملتی ہے. ہاللیلویا. ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کس کے پاس ہیں؟ یسوع کے پاس ہے. شفا کی باتیں، برکت کی باتیں، خوشحالی کی باتیں کس کے پاس ہیں؟ یسوع کے پاس ہے. کیونکہ یسوع نے کہا اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. یہ عالمگیر بلاوا ہے ہر کسی کے لیے. سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. ہر کسی کے لیے اس کے پاس آرام ہے. اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے پاس نجات ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس شفا ہے، اگر اپنی زندگی میں کوئی شخص مشکلات کے سبب سے گر چکا ہے تو یسوع اسے اٹھانے کی، بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں بھی لے کے جانے کی قدرت رکھتا ہے. تو جس قسم کی بھی مشکل میں پھنسا ہوا شخص یسوع کے پاس آ جائے گا، یسوع اس کو آرام اور تسلی بخش دے گا. ہاللیلویا. تو بات آپ کریں گے کہ یہ جو بات اس نے کہی کہ ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا جو کلام ہے، اس کی جو باتیں ہیں، یہ کون سی ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی. اور آج شام مختصراً میں صرف 3 باتیں خدا کے کلام کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، باتوں سے مراد کلام ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کا کلام یا مسیح کا کلام کہہ لیں. خدا کے کلام میں کس قدر قدرت ہے، جلال ہے، اور یہ کیسا شان والا اور عظمت والا کلام ہے. پہلی بات جس کے لیے آج اس وقت لوگ جس کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں، وہ ہے شفا. ٹھیک ہے، ہیلنگ. آج زیادہ تر لوگوں کو بدنی شفا کی ضرورت ہے، اور خدا کا شکر ہو کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن
خدا کا شفا دینے کا ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا دیتا ہے؟ میڈیسن دیتا ہے، انجیکشن بھی دیتا ہے، اور بھی اینٹی بائیوٹکس دیتا ہے، ملٹی وائٹامنس دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. لیکن جب خدا نے کسی بھی شخص کو ہیل کرنا ہوتا ہے، شفا دینی ہوتی ہے، تو خدا کے کلام میں زبور نمبر 107 میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے شفا دیتا ہے. اور ہمارے خدا کا جو یہ کلام ہے، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی ملٹی وائٹامن سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اتھینٹک ہے. لکھا کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جو بند اور گودے گودے کو آپ کے بون میرو کے اندر بھی جو چلا جاتا ہے. دنیا کی کوئی میڈیسن آپ کی باڈی کے اس حصے میں جا نہیں سکتی جہاں پر خدا کا کلام چلا جاتا ہے اور وہاں پر ہیلنگ کا کام ہے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. لیکن جس کو شفا چاہیے وہ کیا کرے؟ وہ کلام نازل فرمائے گا. جس کو چاہیے وہ اس کلام کو ریسیو کرے، اسے قبول کرے اور اس پر عمل کرے. بائبل مقدس کے اندر آپ سب نعمان کوڑی سے واقف ہیں، بہت مشہور یہ واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شاہ آرام کے لشکر کا سردار، ٹھیک ہے نا، چیف آف آرمی. لیکن کیا ہے؟ بیمار ہے، اسے کوڑ کی بیماری ہے. اور اس نے کیا کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے ایک چھوٹی بچی کو اسیر کر کے اپنے گھر میں رکھا ہے، جو اس کی بیوی کی کیا کرتی ہے؟ خدمت کرتی ہے. اور ایک دن جب اس بچی کو پتا چلا کہ میرے آقا کو کوڑ کی بیماری ہے، تو اس بچی نے کیا کہا کہ اگر میرا آقا سامریا میں ہوتا تو اسے اس کے کوڑ سے شفا ملتی. چھوٹی بچی نے وہاں پر ایک ٹیسٹمنی دی ہے، گواہی دی ہے. اور میں جب اس بچی پر غور کرتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑوں کی بات کا یقین کرنا تو آسان ہے. بچوں، اگر ان بچوں میں سے کوئی آپ کو بولے جی فلاں جگہ پر چلے جائیں آپ کا کام ہو جائے گا، کون بچے کی بات پہ یقین کرے؟ لیکن وہ بچی چونکہ اسرائیلی تھی، یہوہ خدا کو ماننے والی تھی، اگرچہ وہ اسیری میں تھی، لیکن اس کے اندر جو شریعت تھی، اس کے اندر جو کریکٹر تھا اسرائیلی ہوتے ہوئے، وہ اپنے دشمن کے حوالے سے بھی اس کے اندر محبت تھی. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھے اسیر کر کے لائے ہیں تو اس کو یہ بیماری ہے، یہ چنگا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے خدا کے لوگوں کو ستایا ہے، اچھا ہوا، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اور اکثر ایسے لوگ کہتے ہیں، مسیحی بھی کہتے ہیں، ایماندار بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے نا ہمارا بدلہ لیا، انہوں نے ہمیں ستایا اور خدا نے نا اپنا ہمارا کام کیا. اور وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں، منڈ کرتے ہیں، جو کہ رونگ ہے. خدا کے لوگ ہوتے ہوئے دوسرے کی تکلیف کو، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خدا کے لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں. یہ نیچر ہے، کرسچن نیچر، کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف میں آ گئے، کیونکہ ہمارے خدا کی یہ نیچر ہے. وہ ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ ترس کھانے والا خدا ہے. تو اس بچی کے اندر بھی وہی صفت ہے، اس کو ترس آ گیا اور اس نے بتا دیا کہ اگر یہ وہاں چلا جائے تو اس کو شفا مل جائے گی. اور چونکہ وہ بچی اس گھر میں رہی بھی اس طور سے کہ انہوں نے اس کی بات کا یقین کر. اور وہ شخص سامریا میں الیشا نبی کے پاس پہنچ گیا. اور جب الیشا کے پاس گیا ہے
کہانی چونکہ سب واقف ہیں آپ اس سے، اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو ایلیا نے کیا کہا اور الیشا نے کیا کہا کہ یردن میں 7 غوطے مار لے. نعمان کوڑی ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے، کہہ رہا میں نے تو سوچا تھا کہ جب میں اس پیر کے پاس یا بابے کے پاس یا نبی جو بھی سمجھتے ہو اس کے پاس جاؤں گا تو وہ ہاتھ لگائے گا، دعا کرے گا تو مجھے شفا مل جائے گی. لیکن یہ کیسا شخص ہے، باہر بھی نہیں آیا، اندر سے میسج دے رہا ہے کہ جا یردن میں غوطے مار دے. اگر مجھے نہانا ہی ہوتا تو میرے اپنے ملک میں اتنے بڑے بڑے دریائے فرفر ہے، دریائے ابانا ہے، میں اس یردن میں اس گندے دریا میں غوطے مار مرادوں کی طرح. لیکن جب جا رہا ہے تو کسی ایک نوکر نے ہمت کر کے اس سے مشورہ دیا، بڑا اچھا مشورہ دیا کہ اگر نبی کو بڑا کام کرنے کو کہتا تو وہ بھی تو کرنا ہی تھا نا، تو 7 غوطے ہی ہیں، مار لو. شکر ہے اس نے نوکر کی بات مان لی، سمجھ آ گئی اس کو، اور پھر وہ دریائے یردن میں. تو میں امیجن کرتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ جب اس نے پہلا غوطہ مارا ہوگا، غیر قوم کا شخص ہے، اتنی جلدی ایمان نہیں آتا. جب اس نے پہلا غوطہ مارا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کوئی شفا کچھ نہیں، تو یقیناً اس نے اپنے نوکر کو بڑے غصے سے دیکھا ہوگا. کوئی کیا کچھ نہیں ہوا، اس نے کہا ہوگا ٹھیک ہے نا، اس نے دوسرا لگایا کچھ بھی نہیں، تیسرا لگایا چوتھا کچھ بھی نہیں. اور اب لگتا ہے نعمان غصے سے بھر گیا ہوگا، یار 4 غوطے مار لیے، بیماری اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے خدا کے کلام پر جتنا عمل کیا کم سے کم اتنی تو برکت ملے نا، جتنی کو دعا کی اتنے تو حالات بدلے نا. اکثر یہ سوچ آتی ہے. چوتھا مارا کچھ نہیں ہوا، 5واں مارا کچھ نہیں ہوا، 6ٹھا غوطہ مارا ہے کچھ نہیں ہوا. لیکن جب 7واں غوطہ مارا ہے، جیسے ہی وہ پانی سے باہر آیا ہے، لکھا ہے کہ اس کا جسم سے بچے کے جسم کی طرح پہلے کی طرح ہو گیا. اس کے بدن سے کوڑ کی جو بیماری ہے وہ جاتی ہے. ہاللیلویا. کیسے گئی ہے یہ؟ جب اس نے کلام کی پوری پیروی. جب ہم کلام کی پوری پیروی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کلام کی پوری پیروی ہمیں نجات سے ہمکنار کرتی ہے. ہم نے خدا کے کلام کی پوری پیروی کرنی ہے. وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، لیکن جس کو شفا چاہیے اسے پوری پیروی کرنی ہو. اگر یہ نعمان کوڑی کی پوری پیروی نہ کرتا ہو سکتا ہے 6ٹے کے بعد موڈ خراب ہو جاتا، چلو چلیے نہیں اتنا سے ہے نا، لیکن کر لی اس نے. جب ایک غیر قوم کا شخص کلام کی پیروی کر کر شفا پا سکتا ہے تو جو خدا کے لوگ ہیں، جو زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پیروی کر کے کیوں نہیں برکت پا سکتے، کیوں نہیں شفا پا سکتے؟ پا سکتے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی جو باتیں ہیں، جو زندگی کی باتیں، اس کا جو کلام ہے، اس کی پوری پیروی. وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا کرتا ہے؟ شفا. سو لوگوں کو آج شفا چاہیے، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ دعوت سے کہتا ہوں اس ایمان کی بنیاد پر، کلام کی بنیاد پر، کہ جس شخص کو کسی بھی بیماری سے شفا چاہیے وہ کلام کی پیروی کرنا شروع کر دے، ہیل ہو جائے. کسی بھی قسم کی بیماری کی، اگر روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، کلام کی قدرت سے ہی. ہاللیلویا. اور میں ہیلنگ کے حوالے سے ایک اور سوچ کا بھی قائل ہوں. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ معجزہ صرف یہ ہے کہ بیماری سے شفا مل گئی ہے تو یہ معجزہ ہے. لیکن
بیماری ہوتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ لپٹے رہنا، خدا کے ساتھ چلتے رہنا اور خدا سے پیار کرتے رہنا، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ برکت والی بات ہے، کیونکہ یہ بھی بے غرض محبت ہے نا خدا سے۔ اس نے برکت نہیں دی، اس نے شفا نہیں دی، پھر بھی ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، پھر بھی ہم خدا کی پیروی کریں گے۔ اور یہ پتہ کون سی ہیلنگ ہے؟ یہ آپ کے مائنڈ کی ہیلنگ ہے، یہ آپ کے دل کی ہیلنگ ہے، جس نے خدا کے کلام نے آپ کو ریلیکس کر دیا ہے کہ بیماری ہے تو ہے، کیا ہوا، سو کہ ڈونٹ وری، میں یہوہ تیرے ساتھ ہوں۔ پولس 3 بار دعا کر دیا، 3 بار کہ اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، جو کانٹا اس کو بویا گیا، لیکن خدا نے اس سے شفا نہیں دی۔ خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ہیلنگ ہے، یہ سب سے بڑا میریکل ہے، اس کا جو فضل ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بیماریوں میں بھی سنبھال دیتا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ تو پہلی بات، وہ جو باتیں ہمیشہ کی زندگی کی، وہ جو کلام ہے، وہ کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں شفا بخشتا ہے۔ جس کو شفا چاہیے وہ کلام کو تھام لے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کو ذرا پڑھ لیجیے، وہاں پر کیا لکھا ہوا۔ خدا نے یشوع سے کیا کہا تھا؟ اگر ہم اس کو پڑھیں، یہ بھی بڑا مشہور حوالہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ صرف کامیاب نہیں ہوگا، خوب کامیاب، خوب کامیاب۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اس شریعت کی کتاب پر تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ آپ کی گفتگو خدا کا کلام ہے، ہماری بات چیت جو ہے، ہماری گفتگو جو ہے، اس میں خدا کا کلام، خدا کے کلام کی جھلک نظر آئے۔ ہم جو بات چیت کریں وہ ایسی پرفضل باتیں ہوں کہ گویا سننے والوں کو لگے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اسی پر رات دن دھیان، رات دن دھیان۔ آج کل ہمارا دھیان بہت سی چیزوں پر ہے، اور رات کو تو دھیان ہوتا ہے موبائل پہ موسٹلی، ٹھیک ہے نا؟ دن میں بھی ہوتا ہے لیکن رات کو بہت زیادہ موبائل پہ۔ اور یہاں پر دھیان اس سے مراد ہے میڈیٹیشن، ٹھیک ہے نا؟ کلام کی جگالی کرنا، اسے سہرانا، آہ کرنا، اڑنا، اور لکھا کہ احتیاط کر کے عمل کرنا۔ احتیاط سے مراد ہبرو کے اندر اس کا مطلب ہے جیسے کسی نیو بورن بیبی کو بڑی احتیاط سے ہم اٹھاتے ہیں، نیو بورن بیبی کو بڑی احتیاط سے، بلکہ کئی دفعہ تو کچھ لوگ اٹھاتے بھی نہیں ہیں، ڈر کے مارے کہیں مجھ سے گر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ بڑی جتنی احتیاط آپ اس نیو بورن بیبی کو اٹھانے کے لیے کرتے ہیں، کہیں گر نہ جائے، یا اگر اٹھا لیا ہے تو اس احتیاط سے اسے تھام دیں کہ اس سے کچھ ہو نہ۔ خدا چاہتا ہے اس کے کلام کو اس احتیاط سے، اس طرح سے جو ہے تھامیں اور اس پر عمل کریں، اور جب کریں گے تو زندگی کے ہر حلقے میں، ہر شعبے میں ہم خوب کامیاب ہوں گے، ہم خوب ترقی کریں گے۔ تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور تیسری اور آخری بات کریں گے، پہلی بات ہم نے کی شفا کی، اگر کوئی شفا چاہتا ہے تو وہ بھی کلام میں ہے، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کس میں ہے؟ خدا کے کلام میں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، اگر کوئی دولت مند ہونا چاہتا ہے تو دولت مند بھی ہمیں خدا کا کلام بھی بناتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، دوسرا قرنتھیوں 6 باب،
اور 10ویں آیت پولس رسول کہہ رہا ہے کہ غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بہتیروں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پولس کیا کہہ رہا ہے کہ بہتیروں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ دولت مند بنا دیتے ہیں۔ پولس رسول کے پاس کیا کوئی ایسی ٹیکنیک تھی یا کوئی ایسا اس نے ادارہ کھول رکھا تھا لوگوں کو دولت مند بنانے کا، یا کوئی این جی او اس نے چلا رکھی تھی کہ وہ لوگوں کو دولت مند بنائے؟ مجھے ایسے لگتا ہے، میں اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں، امیجن کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص پولس رسول کے پاس آتا ہوگا کہ پادری صاحب میرے لیے دعا کرے، فائنینشلی طور پر میں بہت ویک ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، دعا کریں خدا آسمان کھولے، وسائل مہیا ہوں، میرے پاس دولت آ جائے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں پولس رسول اس کے سامنے 3 حوالے رکھتا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ پولس اس کو دنیاوی دولت کے حوالے سے سمجھائے، وہ سب سے پہلے اسے روحانی دولت کی تعلیم دیتا ہوگا۔ وہ اسے بتاتا ہوگا جو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، 2 کرنتھیوں 8:9، خداوند یسوع مسیح کے فضل کی بابت کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ دولت مند تھا لیکن کس کی خاطر؟ تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جاؤ؟ دولت مند ہو جاؤ۔ کنگالوں کی مانند ہیں مگر بہتیروں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ ان کو مسیح کی طرف رخ کر کے، ان کا مسیح کے پاس بھیج کر، مسیح کی تعلیم دے کر کہ وہ جو دولت مند تھا، سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، جنگل کا ایک ایک جانور اس کا ہے، پہاڑ اس کے ہیں، وہ دنیا کا خالق، دنیا کا مالک ہے، دولت مند تھا لیکن تمہاری خاطر کیا بن گیا؟ غریب بن گیا۔ اور کیوں بنا غریب؟ تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جاؤ؟ دولت مند ہو جاؤ، رچ ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے عام طور پر اس دنیا میں لوگوں کی سوچ یہ کہ غریب شخص وہ ہوتا ہے جو پیسے سے محروم ہے۔ غریب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے، اچھے گھر سے محروم ہے، اچھے کپڑوں سے، اچھے کھانے پینے سے محروم۔ ٹھیک ہے؟ دنیا کی تمام اچھی چیزوں سے جو شخص محروم ہے وہ کیا ہے جی؟ غریب ہے۔ لیکن آج سن لیجئے، جان لیجئے، دنیا کا سب سے غریب شخص وہ نہیں جو پیسوں سے محروم ہے، دنیا کا سب سے غریب شخص وہ ہے جو خدا کی جلال سے محروم ہے۔ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خدا کی جلال سے، خدا کی حضوری سے، خدا کی قربت سے، اس کے کلام سے محروم شخص دنیا کا سب سے بڑا غریب شخص ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اچھے کپڑے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا اور اپنا گھر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں، تو آپ دنیا کے سب سے امیر شخص، دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند ہو، کیونکہ آپ کے پاس خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ ہماری خاطر اس لیے غریب بنا کہ ہم اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جائیں؟ دولت مند ہو جائیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس دولت سے، نجات کی دولت سے، ایمان کی دولت سے،
روحانی برکتوں کی دولت سے محروم ہیں، لیکن خدا ہمیں اس دولت سے دولت مند بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں دولت مند بنیں، ہم گناہوں سے نجات پا جائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ آپ پورے ملک پاکستان کے بھی وارث بن کے اتنے رئیس نہیں ہو سکتے جب آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن۔ سو پہلے تو وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہوگا اگر دولت مند ہونا ہے تو یسوع کو قبول کر لو، کیونکہ غریبی پیسے کی نہیں ہے، خدا کے جلال سے محروم ہونا۔ کنگالوں کی مانند ہے لیکن بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں مسیح کے پاس لا کر۔ دولت مند بنانا پولس کا کام نہیں تھا اور نہ ہی ہمارا ہے، لیکن ہم لوگوں کی توجہ اس شخصیت کی طرف لگاتے ہیں، لوگوں کو اس شخص کے پیچھے چلنے کی تعلیم دیتے ہیں جو آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے، جو آپ کو دنیا کی تمام تر برکتوں سے معمور کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو پہلی بات مجھے لگتا ہے لوگوں کو دولت مند بنانے کے لیے پولس یہی سکھاتا ہوگا، اور پھر دوسری بات وہ یہ کہتا ہوگا امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اگر 4 آیت دیکھ لیجئے۔ لکھا ہے جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ کیا کرتا ہے جی؟ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جب آپ جس بھی شعبے میں خداوند میں رہتے ہوئے آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی وہ محنت جو ہے آپ کو دولت مند بناتی ہے۔ اور آخری بات جو سب سے خاص ہے، ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور 10ویں اور 12ویں آیت۔ یہ بھی بہت ہی مشہور حوالہ ہے، لیکن یاد رکھیے عزیزو، سرفرازی اور برکت اور دولت مند ہونا اور کامیاب ہونا انہی خدا کے کلام کی باتوں کے اندر موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ ملاکی 3:10-12 پڑھیے گا، لکھا ہے پوری دایگی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے داغستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا۔ رب الافواج آمین۔ اگر امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں، برکت سے معمور ہونا چاہتے ہیں، تو جو خدا کا حصہ ہے پوری دایا کی جو ہے وہ ذخیرہ خانہ میں یعنی کہ چرچ کے اندر خدا کے گھر میں لے کر آئے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اسی سے میرا اہتمام کرتے ہیں کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی ہے۔ میں ٹیٹی کو بھی ڈانٹ دوں گا کہ وہ تمہارے حاصل کو برباد نہ کرے اور تمہارا پھل جو ہے وہ کچا نہ جھڑ جائے۔ آج بہت سی ٹیڑیاں ہیں جو انسان کے حاصل کو ضائع کر دی ہیں۔ وجہ ہم لوگ خدا کا حصہ خدا کو نہیں،
بہت سی کلیسیاؤں کے اندر، چرچز کے اندر چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو پوری دائرے کی ٹائپ جو ہے وہ چرچ میں دیتے ہیں، اور جو لوگ دیتے ہیں خدا ان کو بلیس کرتا ہے، خدا ان کو بڑھاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے۔ لیکن خدا کے کلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلیس کرے، ہمیں بڑھائے، ہمیں سرفراز کرے، ہم دولت مند ہو جائیں، تو پھر خدا کا حصہ ہمیں خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام، یسوع کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں۔ پترس نے کہا کہ ہم کس کے پاس چلیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، تیرے کلام میں شفا ہے، کیونکہ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا دے۔ یشوع کی کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، رات دن تیرا دھیان اسی پر ہے، احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا ہے، تب ہی تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور یشوع کی جو سرفرازی تھی، یشوع کی جو فتوحات تھی، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی سورس تھی، خدا کا کلام۔ وہ خدا کے کلام سے نہ دائیں مڑا اور نہ بائیں مڑا، فالو کیا، پوری پیروی کی، اور قوم کو ملک کنعان میں لے گیا۔ تو ہم بھی آسمانی کنعان کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی بیابانی سفر میں ہیں، چرچ بھی اس وقت بیابانی سفر میں ہے۔ تو ہمارا فوکس، ہمارا دھیان رات اور دن کس پر ہو؟ خدا کے کلام پر، لوگوں کی اچھی بری باتوں پر دھیان نہ دو، دنیا کے اور بہت سی چیزوں پر دھیان نہ دیں، دھیان دینا تو کس پر دیں؟ خدا کے کلام پر۔ داؤد کہتا ہے کہ میری آنکھ رات کے ہر ایک پہر سے پہلے کھل جاتی ہے۔ کیوں کھلتی ہے؟ تاکہ تیرے کلام پر دھیان۔ آج ہماری جبکیاں کھلتی ہیں تو ہم کس پر دھیان کرتے ہیں؟ موبائل پر، ٹائم دیکھتے ہیں، ٹائم کیا ہو گیا، لیکن دیکھتے تو ہیں۔ میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، میرے تو بہت کام ہے موبائل، سیدھی سی بات ہے، لیکن جو لوگ اس کا بیجا یوز کرتے ہیں، وہ چیز جو وقت خدا کو دینے کا ہے، اگر وہی وقت ہم اس کو دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم وہ وقت جو خدا کے ساتھ گزارنا ہے، ہم اسے ویسٹ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور اس فیلوشپ کی جو خدا کی فیلوشپ کی جو بلیسنگ ہے وہ مس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات دن ہماری توجہ دھیان خدا کے کلام کرو، اگر چاہتے ہیں کام، کلام ہی دولت مند بنائے گا، کلام ہی شفا دے گا، اور کلام ہی سرفراز کرے گا۔ اس لیے پطرس نے کہہ دیا کہ ہم کس کے پاس ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں صرف اور صرف تیرے ہی پاس۔ ہاللیلویا۔ تو آج شام میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سب زندگی میں خدا کی ساری برکتوں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں، میڈیٹیشن کریں، عمل کریں، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکتیں کیسے آنا شروع ہوئی۔ سو اس کلام کی وسیلہ سے آج شام خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔